किसी जगह शिकवा नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं जिस हाल में मेरा रब रखे मैं उसी हाल में राजी हूँ। हमारे यहाँ ये होता है कि हम सुखों को तो याद ही नहीं रखते, हमें सिर्फ तकलीफ़ें याद रहती हैं, सिर्फ आजमाइशों को याद रखते हैं, मुस्बत पहलुओं को नहीं सोचते। कोई भी काम आप होता हुआ देख लें घर में, ख़ानदान में, कबीले में, तो उसके जो खूबसूरत, माना खेज, पुरवकार, अच्छे पहलू, उन पर गौर नहीं करेंगे। वो एक जगह एक पंचायत थी, तो वहाँ किसी खातून ने शिकवा किया कि मेरे खामन ने मुझे ये तकलीफ़ दी है, ये आजमाइश में मुझे मुब्तला किया है, यहाँ यहाँ सख्त सुस्त कहा है। तो एक दानिशवर बुज़ुर्ग बैठे थे, तो लोग कहते हैं कि उन बुज़ुर्गों ने कहा बेटा शादी को कितना अरसा बीत गया? तो उसने कहा मेरी शादी को 18 साल हो गए। तो उसने कहा ये जो तुम लड़ाई, फसाद, झगड़ा, दंगा, परेशानी बता रही हो, ये तो एक दिन का है, बाकी 18 सालों की भी बात बताओ ना। तुमने एक दिन का झगड़ा तो याद रखा, और इस एक दिन के झगड़े के नतीजे में आने वाली तकलीफ़ को भी तुमने याद रखा, लेकिन वो जो 18 साल तुम्हारे अपने शौहर के साथ सुखी गुजर गए, उनका भी तो तज़किरा करो। तो कुछ देर की खामोशी के बाद अल्लाह ने उस खातून के दिल में ठंडक पैदा की, और वो कहने लगी मेरे शिकवे दूर हो गए हैं, अब मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कभी दोबारा अपने शौहर की शिकायत ना करूँ। अब बात को समझें, हम अपनी ज़िंदगी की सिर्फ शिकायतें, यानी दुख ही हैं सिर्फ ज़िंदगी में। वो दुआ कर दे जी मेरे घुटने में दर्द है, बाकी जिस्म ठीक है ना माशाअल्लाह सारा, उसका शुक्र भी साथ अदा करें। दुआ करें जी आजकल कारोबार नहीं चल रहा, तो इससे पहले सारी ज़िंदगी ठीक चलता रहा है ना, उसका शुक्र भी अदा कर लें। कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है अल्लाह के बंदों की शान ये है कि रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये बड़ा ख़ास पहलू है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह उनसे राज़ी है और वो भी अपने अल्लाह से राज़ी है। अल्लाह ने उन्हें जिस हाल में रखा है वो भी अल्लाह से राज़ी हैं। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, अल्लाह फरमाता है ये बड़ी कामयाबी है। अल्लाह भी उनसे राज़ी है और वो भी अल्लाह से राज़ी हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा ये बंदे का अल्लाह से राज़ी होने का क्या मतलब है? तो इमाम साहब फरमाने लगे रब तो करीम ही बड़ा है, यतीम के सर पे हाथ फेर दो राज़ी हो जाता है, वो तवाइफ कुत्ते को पानी पिला दे तो मालिक राज़ी हो जाता है, वो तो मेहरबानी बड़ा है, तुमने रो के 2 आंसू बहा दिए वो राज़ी हो जाता है। फरमाते बंदे का मसला है, मसला तो बंदे का है, ये राज़ी होता ही नहीं। ये हर वक्त शिकवे करता है, हर वक्त शिकायत करता है, हर वक्त इसका ज़हन उलझा रहता है, हर वक्त कोई ना कोई नई चीज़ का मुतालबा करता है। नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम ना अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिज़्क़ से राज़ी हो जाओ, वो भी तुम्हारी थोड़ी इबादत से राज़ी हो जाएगा। लेकिन हमारा हाल ये है कि हमें सब कुछ चाहिए, और नतीजे में अगर कोई खिदमत करनी पड़े, कोई ड्यूटी करनी पड़े, कोई काम करना पड़े, तो उसके लिए हम तैयार नहीं होते। अजीज़ भाइयों समझिएगा, गौर फरमाइएगा, तवज्जो कीजिएगा इस बात पर कि हमें हर हाल में अपने रब से राज़ी रहना। आजमाइश आ जाती है, दुख आ जाते हैं, मेहनत पूरी करें, जद्दोजहद पूरी करें, जो काम आप करने जा रहे हैं उसके लिए जितने ज़रूरी असबाब हैं वो जमा सारे करें, लेकिन नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। रिजल्ट अपनी मर्जी का ना मांगे। ये अकीदा है तौहीद ये है कि नतीजा जो रब हमारे लिए निकाले वो नतीजा हमें कबूल होना चाहिए। दरवेश ने एक जुमले में बात ख़त्म कर दी, वो कहते हैं दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राज़ी रहन प्यारे। अगर प्यारे राज़ी हैं दुख देने में तो फिर हमें ये दुख कबूल है, और कई कई दफ़ा कबूल है। तो अपनी तबीयत के अंदर ये मकाम तस्लीम व रज़ा लाएं, हर वक़्त अपने रब से राज़ी रहे। सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक जुमला बड़ा खूबसूरत है, और हुजूर उसको सुन के बड़े राज़ी हुए। सही मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत उमर ने एक मौके पर जब सरवर कायनात अलैहिस्सलाम को थोड़ा नाराज़ देखा, हुजूर के चेहरे पर कुछ आसारे नाराज़गी देखे, तो जनाब उमर ने एक जुमला कहा था जो बड़ा हसीन है और कुतुब अहादीस में चमकता है। हज़रत उमर ने वो बात कही तो हुजूर की नाराज़गी खुशी में बदल गई।
نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر جو آثار ناراضگی تھے وہ خوشی کے تصورات میں بدل گئے. حضرت عمر عرض کرنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبی و رسولا. حضرت عمر نے حضور کو ناراض دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں, اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں, اور اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا, ہم اس بات پر بڑے راضی ہیں. ہم راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, اسلام ہمارا دین ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں, بڑے راضی ہیں. بس یہ رضا والا جملہ کہا تو اللہ کے رسول خوش ہو گئے. تو اللہ سے راضی رہیں, آپ کے تصورات میں شکوے پیدا نہ ہو, شکایتیں نہ ہو, الجھے نہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا خیال ہے میری بڑی شان ہے تو میرے اوپر مشکلات کیوں آتی ہیں. دوست اکثر کہتے ہیں جی میں صدقہ بھی دیتا ہوں, نمازیں بھی پڑھتا ہوں, دل کسی کا نہ دکھے اس کے لیے بھی پوری کوشش کرتا ہوں. میرا زندگی کا مزاج یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو میرے لہجے سے, انداز سے, اٹھنے بیٹھنے سے اذیت نہ پہنچے, لیکن پھر بھی مجھے مصائب آتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں آپ عبادت کریں, مہربانی فرمائیں, تجارت تو نہ کریں. آپ کی رائے یہ ہے کہ میں نے صدقہ دے دیا مصیبت کوئی نہ آئے, میں نے نماز پڑھ لی مشقت کوئی نہ آئے. تو قانون قدرت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیفیں آتی انبیاء پہ ہیں, اور حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا لاڈلا محبوب ہوں, میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں. یہ آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں کہ تو دیکھیں آپ کے مزاج میں کمال بردباری پیدا ہو جائے, ایک ٹھہراؤ آئے. یہ دوست انتظامات کر رہے ہوتے ہیں نا پروگراموں کے, اجتماعات کے, محافل کے, تو میں ایک ہی بات سب سے کرتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ نے نا بردبار رہنا ہے, آپ نے تحمل سے رہنا ہے. ہم دیہاتی لوگ ہیں تو ہمارے ہاں شادیاں ہوتی تھیں نا, تو شادیوں پہ رشتہ دار اکٹھے ہوتے تھے, تو صرف یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ کھانا پورا ہو جائے, صرف اتنی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سونے کا انتظام ہو جائے. ایک فکر اور بھی ہوتی تھی کہ بندے بڑے اکٹھے ہوئے ہیں, سارے برادری اکٹھی ہوئی ہے, کتے لڑ نہ پہن آپس میں. ہمارے ہاں نا چڑھانے والے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے, چڑھنے والے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. جو ذرا سی بات پہ غصے میں آ جائیں, ذرا سی بات پہ چڑھ جائیں, کہیں سکون ہی نہیں, ٹھہراؤ ہی نہیں زندگی میں. اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. میرے رب نے جہاں مجھے رکھا ہے سب سے زیادہ باکمال رکھا ہے. جہاں میں ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. آپ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہیں کہ میری جہاں ڈیوٹی ہے کیا ہی بات ہے. میری جہاں ڈیوٹی, حضرت صدیق اکبر کو امیر المومنین بنایا گیا, لیکن جناب بلال حبشی کے پاس مدینے والے محبوب کے مہمانوں کی ذمہ داریاں تھیں, مسجد نبوی کی کنجیاں تھیں. کمال ان کا بھی بڑا ہے اور کمال بلال حبشی کا بھی بڑا ہے. حالانکہ وہ تو مسجد میں جھاڑو دیتے تھے, خدمت کرتے تھے. تو آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. جہاں رب نے آپ کو رکھا ہے, جس مقام پہ رکھا ہے, وہاں آپ راضی رہیں. آپ کو اطمینان محسوس ہوگا, آپ سکون میں آ جائیں, دل میں ٹھنڈک محسوس کریں گے, پریشانیوں سے نکلیں گے. یہ حدیث دیکھیے امام غزالی نے لکھی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نا صحابہ کی ایک جماعت آئی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایماندار ہیں. تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے, تم صاحب ایمان ہو تو دلیل کیا ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ذرا دلیل سننا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مصیبت آئے تو صبر کرتے ہیں, نعمت ملے تو شکر کرتے ہیں, اور یا رسول اللہ رب جو فیصلے کر دے ہم اس پر راضی رہتے ہیں. حضور فرمانے لگے کعبے کے رب کی قسم تو واقعی ایماندار لوگ ہو. اگر تم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو, اگر تم نعمتوں پہ شاکر ہو, مصائب پر صابر ہو, تو تم واقعی مومن ہو. تو یہ یاد رکھیں اچھی طریقے سے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی رکھیں. ہمیشہ کوشش کریں کہ مقدر سے شکوہ نہ کریں, تقدیر سے شکایت نہ کریں.
جو ہمیں نہیں ملا اس کے بارے میں اپنی طبیعت کے اندر تڑپ اور طلب نہ پیدا کریں. بس جو فیصلہ رب نے کر دیا اس فیصلے پر ہمیشہ راضی رہیں. یہ کر کے دیکھیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک پوری جماعت جنت میں جائے گی لوگوں کی. فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ میاں حساب دے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں تو کسی نے حساب پوچھا ہی نہیں. ان سے پوچھا جائے گا پل صراط دیکھی ہے؟ کہیں گے نہیں ہم نے تو نہیں دیکھی. ان سے پوچھا جائے گا کہ میزان عمل؟ تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں. تو کہا اچھا تم بڑے خاص لوگ ہو، دنیا میں کرتے کیا رہے ہو؟ تو کہیں گے کرتے کچھ بھی نہیں تھے، رب کے فیصلوں پہ راضی رہتے تھے. اور طبرانی میں ایک روایت ایسی بھی موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں رب کہتا ہے جس نے میرے فیصلوں پہ راضی نہیں رہنا وہ رب کوئی اور ڈھونڈ لے. اگر تم میرے فیصلے پہ راضی ہی نہیں ہو، او بھائی میں اپنے ادارے کا سربراہ ہوں، جو میرا فیصلہ نہیں مانے گا وہ نکلے گا ادارے سے. میں اپنی جماعت اور تنظیم کے تعلق سے کوشش کروں گا کہ امیر کی اطاعت کا سبق دوں. اگر کوئی نظم و ضبط درست نہیں کرے گا، یہ ایک حال ہے یہاں کے جو مینجمنٹ کے کام ہیں، معاملات ہیں، ایک سربراہ آپ نے بنایا ہوتا ہے. اب اس کی اگر بات نہیں مانے گا کوئی ورکر، کوئی کام کرنے والا، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ میاں آپ بات نہیں مان رہے، تمہارا نظم و ضبط خراب ہوتا ہے. لہذا اگر آپ نے ہمارے نظم کے اندر نہیں رہنا تو آپ نکل جائیں. تو اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، یقیناً وہ کمزور ہو جاتے ہیں. آج بڑے لوگ ہیں جو وظیفے پوچھتے ہیں اللہ کیسے راضی ہوگا. بتاؤں وظیفہ آپ کو؟ امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا مالک میری قوم پوچھتی ہے تو کیسے راضی ہوگا، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے راضی ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا ان سے جا کے کہہ دو کہ مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں. یہ اپنے رب سے راضی رہیں، جو رب ان کے لیے فیصلہ کرے. وہ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے نا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا. تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بھی پردے کے پیچھے بیٹھی تھیں. تو جب انہوں نے بہت زیادہ اس دعا پر اصرار کیا نا یا اللہ راضی ہو جا، تو پردے کے پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی سفیان اب کچھ اور نہ مانگے، اللہ سے آگے نہ چلے. جناب سفیان کہنے لگے میں دعا ہی کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا. تو فرمانے لگی پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں یہ ہے تو یہ نہیں ہے، کبھی یہ بھی مل جائے نا. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو پہلے خیال تھا ایک سواری مل جائے چاہے موٹر سائیکل ہی ہو، مل گئی. اب بڑے پریشانی ہوتی ہے، کبھی 4 ٹائروں والی ہوتی نا، وہ بھی مل گئی، دے دی، طلب ہی یہ تھی. اب خیال آتا ہے کبھی تھوڑی سی بڑی مل جائے نا، وہ بھی مل گئی. اب جن کی ذرا گاڑیاں اونچی ہیں، ٹائر چوڑے ہیں، وہ پریشان کرتے ہیں، تو بندہ تو روک ہی نہیں رہا کہیں. تو حضرت کلیم سے رب نے فرمایا ان سے کہو مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں. لیکن ہماری طبیعت کی بے چینی، ہمارے مزاج کی بے قراری، ہمارے لب و لہجے کا وہ عالم کہ ہم خوش نہیں ہوتے. ڈھیر سارے لوگ ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی گھر میں لے آئیں، کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی نعمت مل جائے، ان کا مزاج اس طرح کا بن جاتا ہے خوش نہیں. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بعض دوست ایسے ہیں جن کا انداز اس طرح کا ہے کہ ان کو کوئی بھی نعمت مل جائے تو ان کی طبیعت سکون پذیر نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے بڑے صالح آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے نیک ہیں. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا ایک صاحبزادے بیمار تھے. یہ جو بچے بیمار ہوں یا کسی تکلیف میں ہوں تو یہ ماں باپ کو بڑا بے چین کر دیتے ہیں. اپنی بھوک بھی بندہ سہ لیتا ہے، اپنی بیماری اور تکلیف بھی سہ لیتا ہے، لیکن اگر اولاد کسی آزمائش کا شکار ہو جائے، پریشانی کا شکار ہو جائے تو انسان بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے اپنے بیٹے کو لے کر، اور جو ان کے قریبی لوگ تھے وہ محسوس کرتے تھے کہ شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر. اللہ کا فیصلہ ایک کرم آیا اور ان کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا. جب ان کے صاحبزادے وصال کر گئے نا تو ظاہر ہے کہ بیماری سے بڑا غم تو صاحبزادے کا انتقال کر جانا ہے.
تو جنازے کے لیے جو لوگ آئے اور اس کے بعد جو تعزیت